बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा के इस खूबसूरत सेट से मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूं। क्या बात है, मार्केटिंग कर रही हैं आप रोजाना? व्हाई नॉट। ठीक है जी, मैं अपना नाम भूल गया। तो इस खूबसूरत सेट से मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार अपना तारुफ करवा चुकी हैं। हाँ जी। तो आई एम श्योर कि आपको वैसे तो जाहिर है कि आपकी नज़रें हमसे नहीं हटती और आपको हम ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा सेट है जो हमें मिल के एक पूरा माहौल बनाता है और आपके सामने एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। और उसके साथ साथ जाहिर है कि जो ख़बरें हैं वो भी हम आपके सामने ऐसे पेश करते हैं। ख़बरें और मुख्तलिफ इशूज़ जो हाईलाइट करते हैं उनमें तवाज़ुन हम कोशिश करते हैं। हालांकि हक़ाइक़ मुतवाज़िन नहीं होते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो इस अंदाज से आपके सामने पेश किए जाएं कि आपकी तबीयत पे गिरा ना गुजरे। बिल्कुल। और हम यानी ये कि चाहते हैं अगर पेट्रोल प्राइस लेट से हाँ। कि बढ़ानी होती है हुकूमत को, तो हम ये कह देते हैं कि भाई शुक्र है इतनी बढ़ाई, वो बढ़ाना चाहते तो इतनी भी बढ़ा सकते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता ठीक है। है। और भाई आप क्या कर लेते हैं? आप क्या कर लेते? हम ये और थोड़ी सी हमारी कोशिश होती है कि कोई भी अगर कंसर्निंग इशू है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो उस पर हम आपको आगाही दें, इन्फॉर्मेशन दें, कुछ टिप्स दें कि आप उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। लेकिन अशफाक, आपको पता है जो हमारे साथ सरदार सरफराज साहब होते हैं वो क्या फरमाते हैं जी, 31 मई तक बारिश होगी। कराची के हवाले से भी तो कराची में क्या हुआ, लेकिन हैदराबाद में भारी भरकम ओले पड़ गए, इतनी बारिश हुई है वहाँ। अल्लाह अकबर। और हैदराबाद ये आपके बराबर में। तो अब क्या कहा जाए, हमसे ये इतनी दूरी क्यों? क्या किया हमने? हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। बारिश के हवाले से ही शेर मैंने पढ़ा है, तो बारिश होनी चाहिए। क्लैरिफाई कर दिया। टॉप स्टोरी शामिल कर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अदलिया पार्लियामान को डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की हुदूद में मुदाखलत होगी तो जवाब देने का हक रखते हैं। अभी IMF के इम्तिहान और भी हैं। IMF ने पाकिस्तान को सियासी तनाज़ात आईन में रहते हुए हल करने का कह दिया। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। और मौसमियाती तब्दीली ने मौसम का मिजाज भी तब्दील कर दिया। हैदराबाद में बारिश धुआंधार, भारी भरकम ओले भी जमकर बरसे, कई अफराद जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज कैसे दिन का आगाज होने जा रहा है। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से। एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है जी, मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त डूब रहा है, समझाओ तो रोड मैप आपके पास है क्या। ये सवाल उन्होंने पूछा है कि कमज़ोर हुकूमत मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकती। ताहम मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमरान इत्तेहाद ने शायद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। आई थिंक उन्हें अभी भी लग रहा है शायद जी। अच्छा, वैसे कितना अलमिया है ना, आप ये देखिए कि जब कोई एक मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा होता है तो फिर दूसरे भाग रहे होते हैं, फिर जब दूसरा तैयार होता है तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो पहले होते हैं भाई, कल आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं भाई इत्तेफाक हो गया था डेट पर, मगर खान साहब नहीं माने। लेट्स सी। तो खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि सियासतदानों का लिबादा उड़कर रियासत की अलामतों पर हमला और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब मामलात कुछ और भी हैं। हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत करने वाले बेंच के 3 अरकान पर एतराज़ कर दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से ऑडियो लीक्स का केस न सुनने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत आज होगी। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर दिफा का कहना था कि अदलिया पार्लियामान को डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत होगी तो जवाब देने का हक रखते हैं। कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है आइन ने, वो भी ट्रेसपास ना करे किसी और टेरिटरी के ऊपर। ऑडियो लीक्स का जो कमीशन बनाया गया उसका किस तरह नोटिस लिया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, वो एक्ट ही नहीं बना था, उसका नोटिस ले लिया। जब हमारी टेरिटरी ब्रीच होगी, दिस हाउस इज कंपेल्ड to response and respond robustly. चलें तो जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन हमारे साथ हैं। खावर, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा जो मिजाज है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे और साथ में ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, तो इमरान खान अब भी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनके पास ऐसी ऑफर है जो वो उस मुज़ाकरात में रखना चाहते हैं?
ये अब देखें कि कल आपने IMF का इलामिया तो पढ़ लिया होगा जी, जो पाकिस्तान के हालात वाक़ियात के ऊपर उन्होंने लिखा है, हालांकि दैट इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, वेरी अनयूजुअल। उसके अंदर दो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात है उनको आइन और कानून के मुताबिक उनको हल किया जाए। तो अगर पूरी दुनिया, इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो भी इन्हीं अल्फाज के अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा कौमी इत्तेफाक की राय से, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, आप अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। अब एक लड़ाई तो हो रही है मौजूदा हालात। अब ये हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहस कर सकते हैं कि जी ये जो वाकया है इसके ऊपर हुकूमत गलती पर है या इमरान खान, ये सारे जो मामला खराब हुए हैं वो इसके पीछे इसकी जड़ है। लेकिन अब देखना यह है कि इन सारे मामला से आगे निकलना कैसे है, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी पहले हम बात करने के लिए तैयार थे, इमरान खान हमारे से बात नहीं करता था, अब इमरान खान कहता है जी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो कहते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी। तो इस सारी असना में कल तमाम अखबारात आज भी देखें, यकीन करें कि डर आ रहा है, डर इतना ज्यादा आ रहा है कि हमारा बनेगा क्या, आपकी मुल्कियत का क्या बनेगा। अब मुझे यकीन करें कि मैं पिछले 24-25 साल से इस्लामाबाद के अंदर मैंने पार्लियामान कवर कर रहा हूँ, सियासत को देख रहा हूँ, मैंने इतने मखदूश हालात खास तौर पर सियासत की सतह के ऊपर कभी नहीं देखे। मतलब कोई ना कोई जो एक थर्ड पार्टी होती थी जो लड़ने वाली पार्टी के दरमियान कुछ सफाई कराने के लिए तैयार होती थी। अब कैसे ये लड़ाई खत्म होगी, खुदा न खास्ता कोई अच्छा एक और चीज़ भी है बाबर, आपने ये बिल्कुल कहा कि ये कंसर्न बजा है और यही बेसिकली IMF का जो मकसद है पैगाम का, वो ज़ाहिर है कि सियाको सबाक से हट के एट टाइम्स लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। जब कोई भी मुल्क IMF प्रोग्राम पे उसी सूरत पे अमल कर सकता है जहाँ पर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो, और ज़ाहिर है कि जिस हिसाब से उसको पेमेंट्स करनी है, जिस हिसाब से उसको अपने फंड्स को मैनेज करना है, सारी चीज़ों को, और फोकस्ड रहना है, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उस लेवल की सर्टेनिटी एक मजबूत हुकूमत से ही आ सकती है, और ज़ाहिर है कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी में ही है। तो बेसिकली मैसेज ये होगा मेरे ख्याल में, जो कि होना चाहिए। उससे हटके तो ज़ाहिर है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे पाकिस्तान के मामलात में। नहीं, देखिए पाकिस्तान के मामलात के अंदर उन्होंने लिखा अपने उस स्टेटमेंट के अंदर कि जी हमारा कोई जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के हालात वाक़ियात जो है ना आइन और कानून के मुताबिक आप प्रिसाइसली आइन और कानून के मुताबिक देखें जी, इस वक्त पार्लियामान जो एक ट्रंकेटेड पार्लियामान है, वहाँ पे आपने देखा कि पूरी की पूरी PTI जो है वो इस वक्त हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, सिवाय उनके जो मुनहरब अरकान के। आपके दो बड़ी इकाइयाँ हैं, वहाँ पे गैर नुमाइंदा हुकूमतें बैठी हुई हैं, ठीक है, और आइन के अंदर पूरा इबाम है कि 90 दिन के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्शन है उनको किस तरह का क्या कवर होगा। लड़ाई हर साइड के ऊपर आपको लड़ाई ही लड़ाई में। अच्छा खाबर, जरा सा इस तरफ आते हैं। आज बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाहौर में, तो उस हवाले से क्या खबरें। दूसरे जहांगीर तरीन भी काफ़ी सरगर्म है, और ज़ाहिर है वो लोग जो शायद पीपल्स पार्टी में ना जाना चाहें, नून लीग जिन्हें एक्सेप्ट ना करे, अब वो जहांगीर तरीन की तरफ चले जाएं। तो ये मंजरनामा क्या बन रहा है आपके ख्याल में, और क्या बजट के बाद फिर ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक सियासी बजट पेश करके जाएंगे, क्या ज़रा ये बताइएगा, क्या खबरें इस हवाले से। देखिए कल जो हमारे पास खबर ये थी कि इस वक्त यकीनी तौर पर एक सियासी बजट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डार साहब को यही कह रहे हैं, और डार साहब उनको ये बता रहे हैं कि जनाब आला हमारे पास कोई इस वक्त जो फिजिकल स्पेस है वो इतनी ज्यादा स्क्वीज हुई है कि हम ये एक सियासी बजट नहीं बना सकते। लेकिन जाहिर है आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको बजट तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को ये बता सके कि देखें हम कितने अच्छे हैं। दूसरी तरफ आपने ये बताया कि जी जरदारी साहब लाहौर के अंदर पहुंच गए हैं, जहांगीर खान तरीन साहब वो एक्टिव हो गए हैं। देखें पाकिस्तान की सियासत को पंजाब ड्राइव करता है, जाहिर है अपनी आबादी के लिहाज से, रुतबे और साइज के लिहाज से, क्योंकि पंजाब में जो पार्टी तगड़ी होती है वही पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत बनाती है। नेशनल असेंबली में सीट सबसे ज्यादा हैं, ऐसा ही है। पंजाब चूंकि इस वक्त अप फॉर ग्रैब है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उनके जिस तरह लोग छोड़ के चले गए हैं, जिस तरह मामला हैं,
تو اب باقی پارٹیز کو یہ ان کے جس طرح کہ وہ اب منہ میں پانی آ رہا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہیں یا اس وقت جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، تو ہم جو ہیں اس طرف یہ ہماری طرف آ جائیں. لیکن یقین کریں کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں سے آپ بات کریں، ابھی جو فار دا ٹائم بینگ مختلف وجوہات کی بنا پر وہ سائٹ پہ ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی ٹکٹ جو ہے نا ابھی تک جا کے کسی نے کو اس طرح واپس نہیں کی. جو اعلانات ہم دیکھنے کو جو سن بھی رہے ہیں، ساری معاملات ہیں. اب 297 لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں ملی تھی. ہاں جی. اب آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے جو پنجاب کی جو الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے تو 297 جو ٹکٹس انہوں نے الاؤ کی تھی، اب اس پہ پتہ چلے گا کہ ان میں سے کتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے ٹکٹس واپس کی. ہاں جی. میری نظر میں اگر یہ 297 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں پنجاب سے، اس میں سے اگر یہ موجودہ یہ جو فیز چل رہا ہے پی ٹی آئی سے اگر کچھ 30-40-50 لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس سے زیادہ چھوڑ کے نہیں جاتے تو ان کا اپنی وہ اسٹرینتھ موجود رہے گی. اب پنجاب کے اندر کیا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تمام لوگ چھوڑ کے جاتے بھی ہیں تو کیا جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا، وہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ لہٰذا بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے. لیکن ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے، وہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ میری زندگی کی آخری اور سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں بلاول کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہ رہا ہوں. کیا بات ہے. اور باقی جو ہیں جہانگیر خان ترین صاحب اور وہ دوسرے علیم خان صاحب، ظاہر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک مناسب موقع ہے وہ بدلہ لینے کا. تو وہ تو ادھر سے ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے، پنجاب یہ ہمارا قلعہ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ہی جھنڈا رہنا چاہیے. لیکن اس وقت ستی صاحب جو سب سے جو پریشان جو رینک مجھے لگ رہا ہے نا، دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو ہی رہا ہے. اب پریشانی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رینک کے اندر کہ یار یہ ساری لڑائی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ہمارا حصہ کا بٹوارا ہو جائے. تو ہمیں کہیں نہ بانٹنا پڑ جائے کہ کہیں وہ جو باہر سے آ رہے ہیں یا جن کو پارٹی میں شامل کیا جائے ان کو نواز نہ دیا جائے اور ہم نہ رہ جائیں. تو یہ وہ اب یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. صدر بات کر رہی ہے نا، اب باتیں ہونا شروع ہو گئی اسلام آباد کے اندر کہ چونکہ پی ٹی آئی اس وقت بیک فٹ کے اوپر ہے تو اس موقع کو غنیمت جانا جائے اور الیکشن کا بغل بجایا جائے اور الیکشن میں چلے جایا جائے. لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو دیکھیں، الیکشن دیکھیں جو عام انتخابات ہیں نا، جب عام انتخابات جب اعلان ہوتا ہے تو اس کا پھر ماحول ایک اپنا ہی ہوتا ہے. وہ ماحول کس کی فیور میں جائے گا لیٹس سی جی. یہ ہاں لیکن بہت شکریہ خاور گمن پیٹرن اشفاق. اگر ہم 2018 سے پہلے کی بات کریں تو جو اس وقت ایک سب سے فیوریٹ اور ڈومیننٹ پارٹی تھی، اس میں ہم نے ایک توڑ پھوڑ اور دیکھا کہ کس طریقے سے کیا تمام تر معاملات بنے. اسی طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک جماعت مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو یہ ساری صورتحال جی اب ایک پیٹرن کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک اور چیز ہے صدف عبدالجبار، میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہر والدین ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. آپ کے پیرنٹس کی خواہش ہوگی کہ ہماری بیٹی کچھ بنے، میرے ماں باپ کی خواہش ہوگی کہ ہمارا بچہ کچھ بنے. اور لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی حساس پوزیشنز پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ملک و قوم کے لیے فیصلے کر سکتے ہیں. میں زرداری صاحب کی خواہش کی بات کر رہا تھا کہ ان کی خواہش ہے آخری اور واحد اور بڑی کہ وہ اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھیں. ان کی اہلیہ وزیر اعظم تھیں، ظاہر ہے کہ ان کے سسر صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے. پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں کہ وزیر خارجہ خود صدر پاکستان رہے. لیکن کیا بات ہے کہ کبھی وہ ملک کے لیے سوچیں کہ کاش پاکستان جو ہے وہ ایک پاورفل اکانومیز کی لسٹ میں آ جائے. کاش پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اتنا تگڑا ہو جائے کہ $1 کے عوض $1 ملے. ہو سکتا ہے انہیں لگتا ہو کہ بلاول از دی سولوشن آف آل پرابلم. مے بی ان کا ویژن یہ ہو. اچھا وہ پاکستان کے لیے ان کی خواہش ہے. ہاں تو یو نیور نو. اچھا جی اب جہاں پہ بات ہو رہی ہے ملک کے معاشی صورتحال کی تو آئی جسٹ ڈونٹ گیٹ اٹ. ہمارے وزیر خزانہ، میں وزیر خزانہ صاحب کی بات کر رہی ہوں جب وہ یہ بتاتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، جبکہ ہمیں جو اشاریے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. ہمیں جو IMF کی طرف سے معاملات ہیں یا جو دیگر معاشی تجزیہ کار ہیں، جون 2023 31 جون کو جی موجودہ جو 9th ریویو والا پروگرام ہے
31 का महीना नहीं होता? 30 days है, सितंबर, अप्रैल, जून एंड ठीक है, नवंबर। 30th को जी एक्सपायर हो जाएगा और फिर एक नए प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। जून तक सब कहते हैं मामलात निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मुल्क में सियासी मुआशी बहरान के दरमियान जी वजीर खजाना बहुत मुतमईन दिखाई देते हैं, काफ़ी पुरुमीद हैं, अवाम को भी सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। सागदार कहते हैं IMF मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिलकर हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। अच्छा, he seems And, very yes. convinced सदफ, और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है ऑन अ पर्सनल नोट, क्योंकि शायद इन लोगों को, शायद हमारे रहनुमाओं को और हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं होता कि इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, इंपोर्टेड आइटम्स जो कि नहीं इंपोर्ट हो रहे उनकी वजह से कितनी ज़रूरी अशिया, हमारी एक्सपोर्ट्स को उससे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी इकोनॉमी भी जो है और वो सवाल उठा रहे हैं सब जी, export आपने driven है। इंपोर्ट्स बैन की हुई है, 80% तो आपका सारा जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ से आता है, जी। तो कैसे इकोनॉमी चल रही है? कैसे जरा होगा? देखते हैं इसाक डार साहब क्या कह रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। इससे पहले भी हम थोड़ा सा बात कर रहे थे ऑफ द टॉपिक, लेकिन अब ज़रा हमें ये बता दीजिएगा कि IMF की जानिब से सारी शराइत के बाद अब, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है कि इन्होंने पूरी कर दी हैं, ये जो सियासी तनाज़ात के हवाले से उनका बयान सामने आया है, क्या ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया है? क्या वो उनको हक है कि वो ये बयान दें? देखिए, पहले तो IMF डायरेक्ट जो अंदरूनी मामलात होते हैं, सियासी मामलात, उनमें मुदाखलत नहीं करता। और कल का भी जो बयान था मिस्टर पोर्टर का, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन हम जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं हम चाहते हैं कि उनका जो तस्वीर है वो आइन के मुताबिक हो रहा हो, यानी कि जो आइनी इदारे हैं उनके बाहम जो इस वक्त इख्तलाफात, स्पेशली हम देख रहे हैं कि सुपीरियर जुडिशरी और पार्लियामेंट जो है वो मुतसादम लग रहे हैं बैरून दुनिया को, और नज़र भी आ रहा है पाकिस्तान में भी। इसी तरह से बाकी जो इशूज़ हैं तो उनका ये कहना है कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और उसकी वजह सिर्फ हमारे अंदरूनी सियासी इशूज़ नहीं, बल्कि उसकी वजह ये है कि जब तक ये नहीं हो रहा होगा तब तक एक स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आएगी मुल्क में, और जब तक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती तो वो जो एक फाइनेंशियल अश्योरेंसेस लेनी है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दोस्त ममालिक की तरफ से, तकरीबन इसी तरह का मिलता जुलता बयान आपको याद होगा चंद हफ्ते कबल चीन के जो वजीर खारजा इस्लामाबाद आए थे, तो उन्होंने भी यही बयान दिया था कि आप अपने जो इस्तेहकाम है, अंदरूनी इस्तेहकाम को पैदा करें। अच्छा। तो अंदरूनी इस्तेहकाम होगा तो फिर आपको चाइना, सऊदी अरब, UAE इनकी तरफ से रोल ओवर्स मिल रहे होंगे, और ये रोल ओवर जो इस वक्त है जो कि $8 बिलियन की 30 जून तक पाकिस्तान को स्टैंडर्ड फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। अच्छा, आबिद साहब जरा ये बताएं, आपने कहा अरेंज करनी है, हम इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं, और ये भी बड़ा कंसर्निंग है कि कैसे चाहे वो दुनिया के दूसरे ममालिक हों जिनसे हमने मदद लेनी है, चाइना, सऊदीया और IMF, ज़ाहिर है वो इदारा, वो कैसे हमारी सिचुएशन को देख रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन को हम देख सकते हैं कि वही कह रहे हैं जी पूरा आइन के अंदर रहते हुए रास्ता तलाश करें। लेकिन वज़ीर ख़जाना इतने पुरुमीद क्यों हैं जब सब इस वक्त परेशान हैं, सब कंसर्न शो कर रहे हैं? आप भी आप कितना यकीन कर रहे हैं? वो कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, टेक इट इजी। देखिए, जाहिर है कि वो एक इस वक्त टीम को लीड कर रहे हैं, इकोनॉमिक टीम को, और अगर वो भी ये हौसला हार दें और ये बताना शुरू कर दें कि शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं, तो यकीनन सारी टीम का बल्कि पूरा मुल्क का मोरल जो है वो लो हो जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर को एंगेज होना पड़ जाए, टीम जो है IMF की MD से, वो तो ये नहीं कह सकते IMF की MD से एंगेज होना पड़ जाए प्राइम मिनिस्टर को, तो डोंट यू थिंक कि उनकी जो टीम है, जो जिसका काम ये है, वो अपना काम नहीं कर पा रही? अगेन एक खास लेवल तक वजीर खजाना ने कोशिश की, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जो फोन था चंद रोज पहले का, तकरीबन 1 घंटे की जो बातचीत हुई उनकी, अब वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, वरना उससे पहले तक तो ये लग रहा था कि अब शायद IMF का प्रोग्राम जो है ये एक डन डील है, और अभी भी ये इस पे शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि जो मेजर एक चैलेंज होगा PDM हुकूमत के लिए वो एक IMF फ्रेमवर्क में रह के बजट देना है, और ये बजट अगर IMF फ्रेमवर्क में होगा तो फिर वो आवाम दोस्त, बिजनेस दोस्त इस तरह का बजट नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर फिर अच्छा आबिद साहब एक और चीज़ फरमाइएगा कि इस वक्त ये जो मुश्किलात हैं, एक तो ये है कि हम ज़ाहिर नहीं चाहते कि हिम्मत हार के सब कुछ हो जाए, लेकिन
باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے, بڑے کاؤنٹ کرتی ہے ایسے سچویشنز میں. اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے میڈیا کے سامنے نظر آتے ہیں, جس طریقے سے جو خدشات ہیں ان کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں اور بلکہ مذاق اڑاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, کیا یہ طرز عمل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ نپٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یا پھر وہ ٹیکل ڈفرینٹلی کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیے اس وقت چیلنجز جو ہیں وہ معیشت کے چیلنجز تو بہرحال ہیں. ہم اگر آپ پچھلے نمبرز کو دیکھیں جس پہ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, کنٹروورشل ہو گئے ہیں جو گروتھ کے نمبر ہیں, لیکن اگر آپ کی 0.29% یعنی ایک چوتھائی جو ہے وہ صرف گروتھ ہے جی ڈی پی کی, جو کہ ہماری شرح آبادی میں جو اضافہ ہے, آبادی میں شرح اضافہ اس سے بھی بہت کم ہے, تو ظاہر ہے کہ پریشان ہونا تو بنتا ہے. اس کے بعد یہ چیلنج کہ ایک الیکشن بجٹ نہیں دے پائیں گے. تیسرا چیلنج کہ دوست ممالک کی طرف سے ایشورنسز تو آ رہی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. چوتھا چیلنج کہ جو جنیوا پلیجز میں $10 ارب جو پلیج کیے گئے تھے ان میں سے بھی آپ کو ابھی $1 بلین بھی نہیں آیا, جو کہ وہ بھی سب IMF کے پروگرام سے لنک ہو گئے. تو یہ ایسے چیلنجز ہیں جو کہ کسی کی بھی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد جو کل منسٹری آف فائنانس کی اکنامک آؤٹ لک آئی ہے جس کے مطابق ابھی شرح جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً مئی میں انہوں نے کہا کہ 36 سے 40% تک رہے گی, اور ابھی یہ ٹرینڈز جو ہیں چل رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو کہ الیکشن ایئر میں کسی کی بھی باڈی لینگویج کو یا اس کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی. عابد سلیری صاحب, آپ کو کیا سب سے زیادہ چیز اس وقت پریشان کر رہی ہے؟ IMF کی مدد نہ ملنا, سیاسی بجٹ اگر پیش کریں گے, پھر اس کے بعد ظاہر ہے سب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اکانومی کو دیکھتے ہوئے بجٹ پیش نہیں کیا تو پھر آگے کیا حالات بنیں گے؟ آپ کے لیے سب سے زیادہ اس وقت پریشان کن چیز کیا ہے؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ جو اس وقت پریشان کن صورت لگ رہی ہے وہ روپے کی قدر ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ جائے گا, لیکن صرف دیوالیہ نہ ہونا کافی نہیں ہے. اگر IMF یا باقی دوست ممالک کی طرف سے فارن ایکسچینج ریزروز کے انفلوز نہیں آتے تو روپے کی قدر پہ پریشر پڑتا رہے گا. جو روپیہ اپنی قدر کھوئے گا تو وہ مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ہی انسٹرومنٹ ہوتا ہے کہ وہ شرح سود بڑھا دے. شرح سود بڑھتا ہے تو حکومت نے جو قرضے واپس کرنے ہیں ان کی ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, پلس کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں پھنس گئے ہیں. IMF کا ایک اور مطالبہ بھی ہے کہ جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ جس میں 26-27 روپے کا اس وقت فرق دیکھنے میں آ رہا ہے, کل 316 تھا جو اوپن مارکیٹ پہ ریٹ تھا, انٹر بینک پہ 286 تھا. تو IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں ریٹس میں فرق جو ہے وہ کم کیا جائے. تو یہ جو پاکستانی ہیں ان کی نہ صرف ارننگز, ان کی سیونگز, ان کی پرچیزنگ پاور, یہ سب جو ہے روپے کی قدر میں کمی آنے کی وجہ سے گرتی چلی جا رہی ہے. بالکل. اور میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ قدر گر رہی ہے کیا یہ سسٹین کر پائے گی عوام یا نہیں کر پائے. بالکل, لیٹس سی, امید ہی کر سکتے ہیں حالات بہتری کی طرف جائیں اور کچھ ایسے ڈیسیجن لیے جائیں. تھینک یو سو مچ. آپ لیری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان سے معاشی طور پہ حالات جاننے کی کوشش کی کہ تمام تر جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے. اصل میں بات یہ ہے صدف کہ جب ہم نے IMF کے ساتھ ظاہر پروگرام میں گئے ہیں, لیکن جتنی دفعہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ دہی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے جو مطالبات جو ان کی جانب سے ہوتے تھے کہ بھائی اس وقت آپ نے اس طرح کی پیمنٹس کرنی ہیں, اس طریقے سے آپ نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے, اس طریقے سے چیزیں مینیج کرنی ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر سکتے کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. پھر آپ کو اس کی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ اس کو نظر آئے کہ آپ نے یہ پیسے اس کو واپس کرنے ہیں. اس وقت جو ملک میں انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو میسج جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا. تو ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے ایسے مطالبات کہنے کو کیا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام تر معاملات ایسے ہیں اور ہر کوئی اس حوالے سے بڑا کنسرن ہے. تو اب دیکھتے ہیں 9 جون کو بجٹ پیش ہو رہا ہے, یہ بجٹ کیسا ہوگا. خبریں کچھ یہ بھی ہیں کہ جی جو حکمراں جماعت ہے اس کے اندر بھی 2 رائے پائی جاتی ہے کہ جی ہم سیاسی بجٹ پیش کریں یا ہم معاشی بجٹ پیش کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو جو چیز سسٹین کر سکتی ہے وہ ہے معاشی بجٹ. آپ کو لانگ ٹرم ایسی پالیسیز دینی ہوں گی جو اس ملک کی معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے کہیں نہ کہیں معاون ثابت ہو سکیں. تو یہ تمام ترجیح معاشی فرنٹ پہ صورتحال. خبر ہمارے پاس اس وقت ہے, بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ آگاہ کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے
اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی جو کمیٹی تشکیل کے حوالے سے انہوں نے درخواست دی تھی، اس نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو نوٹس جاری جو کیا تھا وہ معطل کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اسلم۔ بتائیے گا جہانگیر، اس سے متعلق جی بالکل، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی جانب سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی پارلیمانی، اس کمیٹی کی کارروائی روکنے کے حوالے سے درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کی۔ ثاقب نثار کی جانب سے یعنی ان کے بیٹے کی جانب سے لطیف کوسا اور شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ لطیف کوسا نے عدالت میں موقف اپنایا کہ آئینی طور پر اس کمیٹی کو سابق چیف جسٹس کو نوٹس کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جس پر جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ کیا ثاقب نثار کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس پر لطیف کوسا نے جواب دیا کہ جی بالکل کمیٹی کی جانب سے سمن جاری کیا گیا ہے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی جانب سے جو دائر درخواست تھی وہ اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوئی، اور درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ 2 مئی کو اسپیشل قومی اسمبلی نے کمیٹی نے مبینہ آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کی تھی، اور اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی غیر قانونی ہائی کورٹ قرار دے، اور 25 مئی کو سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا ثاقب نثار کو۔ عدالت نے جو کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا 19 جون کے لیے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اسلم۔ آل رائٹ جی، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اور آتے ساتھ ہی ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم اکثر ہائی لائٹ کرتے ہیں، ویدر اس کا کوئی دن ہو یا نہ ہو، ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ آج ہے انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن، اور اب تھوڑے سے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دیں کہ عالمی ادارہ صحت نے یہ بتایا کہ ہر سال 80 لاکھ افراد اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور تمباکو نوشی پھیپھڑوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کی پیداوار ماحولیاتی آلودگی کا بھی ایک مظاہرہ کے سبب ہے۔ پھر کون کون سی اقسام ہیں جس میں سگریٹ، حقہ، شیشہ، سگار اور بیڑی شامل ہیں؟ تو بیڑی جلا کے پھر جو ہے نا وہ پھر اس سے جو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی کے نقصانات جہاں اپنی جگہ، ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹرینڈ بھی آ جاتے ہیں جی، گٹکا ہے، ایسی نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور جینڈر بیس نہیں رہا اب، یہ اب سبھی جی بچے بڑے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ اسموک کر رہے ہیں، بڑے 2 اسموک کر رہے ہیں، اور اگر آپ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مختلف طرح کے ہاؤس ہولڈز ہیں تو وہاں پر بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ عادت دیکھ کے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، آج ہم نے دعوت ہے پھیپھڑوں کے امراض کے ماہر ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اشوک کمار سے۔ اشوک کمار صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ تھینک یو۔ آج ہم یہ دن منا رہے ہیں تو کیا آگاہی دیں، کیونکہ کتنی آگاہی دے دیں لوگوں کو جنہیں سگریٹ پینی ہے، انہوں نے پینی ہے اور نہیں چھوڑنی ہے؟ یس، تھینک یو۔ ڈیفینیٹلی یہ بہت اہم موضوع ہے، اور چونکہ میرا یہ کام ہے اور میں ڈیلی بیماری سے ریلیٹڈ پیشنٹس کو ڈیل کرتا ہوں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ اس بیماری کے درمیانی لیول پہ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان میں ڈیزیز اتنی سیویئر ہوتی ہے اس کے باوجود وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو کہ آئی سی یو میں ہوتے ہیں، اور ان کو اسموکنگ کی طلب ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس لیے بعض اوقات ایگریسو ہوتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، چونکہ ان کی وہ طلب پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس اے مس فارچون، اینڈ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی ایک قسم کی یہ اینڈیمک ہے، پینڈیمک ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے چیزیں جس کو آج کل ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور اگر ہم اپنا ڈیٹا دیکھیں تو یہ پرابلی موسٹلی ویسٹرن ورلڈ سے یا ڈیولپڈ ورلڈ سے اب ہمارے پاس زیادہ آ گئی ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈیٹا آپ دیکھیں WHO کی، جیسے آپ بات کر رہے تھے، تو آلموسٹ 8 ملین پیپلز جو ہے وہ اینولی اس سے مرتے ہیں، جس میں سے 7 ملین تو وہ ہیں جو خود پیتے ہیں، لیکن 1.2 ملین وہ ہیں، یعنی 12 لاکھ جو پیسو اسموکرز ہیں۔ ان میں ہم بچوں کو بھی لے سکتے ہیں، ہم گھریلو خواتین کو بھی لے سکتے ہیں، جیسے بہت کامن ہے جی، والدین گھروں بچوں کے ینگ بالکل چھوٹے بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر لیس دین 1 ایئر پہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے،
میں وہی اگر لیس دین 1 ایئر تو ان میں لیس دین 1 ایئر کے بچوں میں سڈن ڈیتھ جس کو ہم انفینٹ ڈیتھ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کہتے ہیں وہ اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے. پتہ نہیں کیوں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, اب ذرا چکر یہ ہے کہ اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ پہلے تو یہاں پر جب میں ٹریول کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں ٹیکسز بھی بہت زیادہ تھے سگریٹس پہ, پھر ان پہ بڑی بھیانک قسم کی تصاویر بنی ہوتی تھی اور مینڈیٹری تھا. اچھا پھر یہ 2004 5 6 7 کی بات ہے, اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ کلچر آیا, انہوں نے ٹیکس بڑھا دی. ابھی ریسنٹ بات کر لیں 18 سال سے کم عمر پہ پابندی بھی لگا دی, پھر کافی کچھ کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگ سگریٹ سے دور نہیں ہو پا رہے. اس کے آلٹرنیٹیوز پہ, سستے آلٹرنیٹیوز پہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ کر رہے ہیں. پلس جو کمپنیز ہوتی ہیں ایسی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ انسینٹیوز دے رہی ہیں. انسینٹیوز کیا کہ جی اس پہ گاڑی ملے گی, اس پہ یہ وہ آپ کو بائک ملے گی, اس پہ یہ ملے گا. حالانکہ یہ پابندی ہے کہ کسی اس طریقے سے نہیں. یہ کورٹ میں بھی میرے خیال میں یہ کیس چل رہا ہے. کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اوکے سو سب سے پہلے تو اویئرنیس, پبلک اویئرنیس. ان کو خود جو بندہ سگریٹ پی رہا ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ. جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرا گھر میں سگریٹ پینا, بچوں کے سگریٹ پینا کے کیا اثرات ہوں گے. جیسے کچھ دن پہلے اکثر لوگ آتے ہیں میرے سامنے بات کرتے ہیں, جی میں سگریٹ انہیل نہیں کرتا. واٹ ڈز اٹ مین انہیل؟ سگریٹ انہیل جب آپ سگریٹ پی رہے ہیں, جب آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں تو آپ باہر تو مار کے پھونک جو ہے وہ نئی سگریٹ کو جلا سکتے ہیں, رائٹ. سو یو نیڈ ٹو پٹ اٹ ان اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک in air and you can't just control your wall. and when the fumes باہر نکل رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے ناک میں جانے سے کیسے روکیں گے؟ ناک بند کر دیں گے. ایک وہ تو اسکن سے بھی ایبزارب ہوتا ہے, وہ آپ نے منہ میں, کیونکہ دیکھیں یہ کیمیکلس ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کی بات تھی اویئرنیس, لوگوں کو یہ پتا ہو. جیسے اگر یہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ زہر ہے, یہ سانپ ہے, یہ مجھے ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا, لیکن ہم اس سانپ کو دیکھ ہی نہیں رہے نا. جس پکچر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ پکچر بھی آپ کو نہیں ڈرا پا رہی. نہیں صدر, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ میرے خیال میں ہمارے اسٹگما یہ ہے کہ یہ اس کی ایکومولیشن ہوتی ہے اوور دا ایئرز. مثال کے طور پر ہمارے وہاں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے زلزلہ آ جاتا ہے, اس کے نقصانات انسٹنٹ ہوتے ہیں, لوگ مدد زیادہ کرتے ہیں. لیکن سیلاب سے 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے تو اس کے لیے وہ نہیں تھا, کیونکہ وہ سلو ایک ڈیوسٹیشن تھی اس کی. تو یہی ہے کہ ایک انسٹنٹ ایک چیز ہے, سانپ نے ڈس لیا مر گیا, وہ پتہ چل گیا سانپ سے بچنا. اپنے انہوں نے نانا دادا ان کو دیکھا ہے, وہ انہوں نے اچھی ہیلدی لائف جی, ساتھ سگریٹ بھی پیتے رہے. سو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو ایسے. اچھا اس طرح جو میں نے جیسے کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہی جو ہے اسموکنگ, آج سے اگر ہم 50 سال پہلے کی بات کریں تو یورپ واز ویری ان, اور ریسنٹ ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو ان دا ڈیولپنگ ورلڈ لائک جیسے ہم پاکستان ہے, اس میں جو تمام ایشین کنٹریز آتے ہیں, 1.3 بلین پیپل, دیٹ از دا 80% آف دا اسموکرس آر ان دس ورلڈ. in this region, in this means in the developing world, all the middle and low income countries. So it's Asia, Africa, these are the middle and low زیادہ income غم ہے countries. جہاں پہ وہاں سگریٹ بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تمباکو میں صرف یہ بھی نہیں آ جاتا, ایون یہ جو شیشہ وغیرہ ہوتا ہے اس پہ پابندی تو ہے, لیکن وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے. یس بلکہ اس کے اندر ایکومولیشن زیادہ ہوتی ہے. ہم نے آج 2012 میں ہم نے ایک ریسرچ کی تھی. ہم نے جو لوگ سگریٹ پیتے تھے ان کو ہم نے لیا, اور جو لوگ شیشہ پیتے تھے ان کو ہم نے لیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو بندہ سگریٹ, ہم نے وہی لوگ کلیکٹ کیے جو کہ سگریٹ, ہم نے ان سے کہ جی آپ کتنے, جو کہتے ہیں جی ہم چین اسموکر لینے پڑے, جو ہے وہ پراؤڈلی دے سے کہ وی آر چین اسموکرز. ٹھیک ہے. سو ہم نے ان کو لیا, اس کے ساتھ ہم نے شیشہ یوزرس کو لیا. ہاف آور آف شیشہ اسموکنگ, ہاف آور ٹو 1 hour, اگر ایک بندہ کنٹینیوس وہ شیشہ اسموک کر رہا ہے, دیٹ از ایکول ٹو 100 سگریٹس. اللہ اکبر, صرف آدھا گھنٹہ. چلیں جی, آئی ہوپ کہ بھائی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر اشوک کمار صاحب فار بینگ ود اس. بھائی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. شیشہ ویشہ, یہ سگریٹ, حقہ, بیڑی ایٹسیٹرا, اینڈ ٹرائی ٹو کنٹرول یور امپلسز. دیکھیں آپ اپنے اوپر کمانڈ حاصل کریں گے تو آپ دنیا میں آگے بڑھ سکیں گے. اپنے اوپر پہلے کنٹرول حاصل کریں اور سگریٹ چھوڑیں جی, کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنائیں. بریک لیتے ہیں جی.
वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसी बात बताने जा रही हूँ इशफाक, आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी है। क्या 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 ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी करेगा जी, अब वो होशियार हो जाएं। कराची की शाहराहों पर लगने वाले हैं हाई डेफिनेशन कैमरास। खाली शाहराह भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के घरों पर चालान पहुंचेंगे। कैन यू इमेजिन? आपको हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है? दिस इज वेरी गुड। बात होना दरअसल चाहिए। ये है कि जहाँ पर हर गाड़ी उसके मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड हो, सारी चीज़ें मैनेज्ड हों, तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो सकती है। लाहौर में ऐसा हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया। कराची में कैसे होगा देख लेते हैं, सलमान रूदी रिपोर्ट करें। कराची में इस्लामाबाद और लाहौर तर्ज पर ANPR कैमरे लगाने का फैसला कर लिया गया है। शहर के 26 मुकामात पर पहले मरहले में हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे। शाहराहों पर कहीं भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो गाड़ी की नंबर प्लेट से उनके मालकान के घरों पर चालान पहुंच जाएंगे। शहरियों को जो वायलेट करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, उनको चालान किया जाए। उसके लिए इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पे जो कैमरा के जरिए चालान होता है उसका प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। DIG ट्रैफिक के मुताबिक तमाम कैमरे ट्रैफिक पुलिस और महकमा एक्साइज के साथ लिंक होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगले मराहिल में शहर की तमाम शाहराहों पर ऐसे ही हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे। जो भी वॉयलेशन होगी उसको उसका एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे पिक्चर और वीडियो की सूरत में। फर्स्ट फेज के अंदर हम शहर के 26 अहम जो इंटरसेक्शंस हैं उनके ऊपर ये कैमरे लगाने जा रहे हैं, ताहम कैमरों की तादाद इसमें कहीं ज्यादा होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जदीद कैमरों की मदद से ट्रैफिक की रवानी को मॉनिटर और बेहतर बनाने में खासी मदद हासिल हो सकेगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन कैमरे लगाने से न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल में मदद हासिल हो सकेगी बल्कि इससे जुर्म पेशा अफराद पर भी नजर रखी जा सकेगी। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। ऑटोमेटिक डिटेक्शन होगी नंबर हाँ जी। प्लेट की कैमरा और से। मालिक कोई हल्का और ना ले। होगा और जा रहे होंगे किसी और के पास। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में सोचते हैं हम। आप ब्रेक लें। सज्जनों ते मित्रों, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और इस उम्मीद के साथ 10 बजे के बाद इस शो का आगाज दोबारा कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे और हमें सराह रहे होंगे और हमारी पूरी टीम को सराह रहे होंगे, हमारे पूरे टीम चैनल को कैसे भूल सकते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। टीम के बगैर हम कोई कुछ काम भी नहीं नहीं हो है। सकता। वी आर नथिंग विदाउट आवर टीम। सैल्यूट टू आवर टीम। जी 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 जी। तो आप पीछे से आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, वेदर की भी बात कर लेते हैं। हमारे अगर मूड बहुत अच्छे होते हैं तो इसके पीछे थोड़ा सी जो है ना एक रीज़न ये भी होती है कि मौसम अच्छा होता है। लेकिन दिल का मौसम अच्छा ना होता। दिल का मौसम अशफाक, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। दिल को समझाएं अपने। तो बड़े- दिल तो बड़े मेरा हो जाएं आप। उदास है सती, हाँ। शहर क्यों साईं साईं करता है। चलें जी, अब बात यहाँ पे हो रही है वेदर की। वेदर से याद आया कि आपको पता है हमारे कराची शहर के साथ ही एक शहर है हैदराबाद। ओके। दोनों के मौसम एक से ही रहते हैं, दोनों के हालात एक से रहते हैं, दोनों की सड़कें, दोनों की परेशानियां एक जैसी हैं। हमारे गम जो है ना मुश्तरका हैं। लेकिन अशफाक, वहाँ पे तो बारिश भी हो गई और ऐसे ओले पड़े कि कह रहे हैं कि जी भारी भरकम ओले पड़े। हाँ जी, मैं हैरान और परेशान हूँ कि ओले कैसे पड़ गए वहाँ पर। आप सोचें कि हैदराबाद सखर में और शिकारपुर में, शिकारपुरी वैसे अचार बड़ा मशहूर होता है लेकिन दिखाएं शिकारपुर पहले में जरा बारिश जी भी वो। बड़ी। ये देखें, ये वो मंजर है जो मैं बता रही हूँ आपको। ये चेक करें आप जी, लोग भी हैरान है वहाँ पे। मेरे ख्याल में हैदराबाद में अच्छा, वहाँ पे जो चूंकि- रहने वाले हैं उनके लिए पहली बार ऐसा मंजर होगा। नहीं, इससे पहले भी, लेकिन ये है कि अब ज़रा हम आपको ओलों के नुकसानात पर थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं क्योंकि जाहिर है कि कोई भी चीज़, ये जो फिनोमिना चेंज हो रहे हैं ना, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके असरात बड़े होते हैं। ये इतने बड़े ओले, अगर मटर के दाने से बड़े साइज़ के ओले पड़े तो वो गाड़ियों के शीशे तोड़ Of सकते हैं। course, और आपके जितने मुंह पे बड़े पड़ बड़े जाएगा साइज़ तो। के ये ओले पड़ रहे हैं, इससे तो किसी की अल्लाह रहम फरमाए, लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। अच्छा, शीशे तोड़ सकते हैं, न जाने क्या क्या नुकसान ये कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अपना रहम व करम फरमाए और तमाम सोचे लोगों अगर पर। किसी ने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है हाँ। तो वो उसे भी तबाह और बर्बाद कर दिए छतों पे जो लगाए। आप सोचें कि कराची के आसपास कहीं पे या कराची और में ना गाड़ी, हो। अच्छा मेरा बड़ा दिल हमारे एक दुखता दोस्त है, ने, गाड़ी उन्होंने पे भी सोलर थोड़ा सा पैनल भी- लगाया हुआ, ही इज वेरी कंसर्न्ड। हाँ,
تو گاڑی پہ اگر کچھ ایسی ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی. بڑے اب پیسے جیسے میری لگائے گاڑی ہوتے باہر ہیں پارک آپ نے. ہوتی ہے تو مجھے گاڑی کی بڑی فکر ہوگی, جن کی باقی اور لوگ سفر بھی کرتے ہیں, پیدل جا رہے ہوتے ہیں, بائکس پہ جا رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ بڑے نقصانات اس سے ہو سکتے ہیں اتنے بڑے سائز کے اولوں کے. لیکن یہ کچھ زیادہ ہی بڑے اولے ہیں. یا جمع کر کے لائیں, لیٹس سی ایک ساتھ لے کر آئیں. اوکے فائن. لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ رپورٹ دیکھیں. آئی ڈونٹ نو, ہیو یو ایور ٹرائیڈ؟ آپ تو پتہ نہیں کھا سکتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں کھاؤں گی, ان ہائیجینک. دیکھ لیں ہم رپورٹ. علمان الحفیظ جی, انسانوں کی شدت میں کمی آ جائے گی, انسانوں میں کمی آ جائے گی. نہیں یہاں نہ ہی ہو ایسی بارش تو بہتر ہے, حیدرآباد میں بھی نہ ہو, کہیں بھی نہ ہو. اتنی زیادہ خطرناک قسم کی بارش ہو. بارش سے ہٹ کے اولے جو پڑے ہیں, ہوئے 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 ہوئے, کہاں کہاں ڈینٹ نہیں ڈالیں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے, اشفاق نیازی, میرے ہمنام آپ کے ہمنام سکھر سے جو ہے وہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوا بارش کے بعد. تو اشفاق بتائیے جی, کیا صورتحال رہی بارش کے بعد, کیا ہوا؟ آپ سکھر بیراج پہ کھڑے ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل اشفاق, سکھر کا جو موسم ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے شدید گرما گرم تھا. پارا جو ہے 46 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا تھا اور سکھر کے شہری جو ہے وہ بلبلا اٹھے تھے. سکھر کی سڑکیں ویران ہو گئی تھی اور حد تو یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے وابڈا والوں نے قہر مچایا ہوا تھا, اور جیسے ہی بارش کی جو ہے بوند گرتی ہے وہ تو غائب ہی ہو جاتے ہیں. لیکن گرمی میں بھی, شدید گرمی بھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے وہ باز نہ آئے. اب جو ہے پچھلے 2 دنوں کے بعد, مطلب 28 تاریخ کی شام کو جو ہے وہ موسم خوشگوار ہونا شروع ہوا. آسمان پہ اچھے کالے کالے بادل منڈانا شروع ہو چکے اور اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا. تو سکھر کے شہریوں نے جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا, کیونکہ موسم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 46 سے نیچے گرنا شروع ہو گیا اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا. اس کے بعد 28 تاریخ کی شب, درمیانی شب جو ہے وہ بوندا باندی ہوئی اور پھر وہ بوندا باندی موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر گئی اور 1-2 گھنٹے وہ بارش چلی. اس کے بعد جو صبح تک وہ بارش وقفے سے جاری رہی. الحمدللہ کہ یہاں پہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن جو ہے کچھ علاقے جو ہے ان میں پانی کھڑا ہو گیا. تاحال میونسپل اور جو ہے پبلک ہیلتھ والوں نے وہ پانی اب تک نہیں نکالا ہے, ان کی کلائی کھل گئی. اس کے بعد جو ہے وہ کل پھر سے جو ہے موسم سارا دن خوشگوار رہا, ٹیمپریچر پھر جو ہے وہ لو رہا اور بہت زبردست موسم کے ساتھ شام کو پھر سے بادل آئے اور رات کو پھر سے وہی برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو صبح دیر تک جاری رہا. اور پھر اب کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ اب کا ٹیمپریچر ہے وہ 35 سے 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ دن جیسے ہی چڑھتا جائے گا یہ ہائی ہوتا جائے گا, لیکن شام کے اوقات میں آسمان پہ بادل منڈلائیں گے اور پھر شام کے وقت پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی کہ زبردست سا موسم ہو جائے گا, ہوائیں چلیں گی. ہوائیں تو ابھی بھی چل رہی ہیں اور سکھر کے شہری جو ہے وہ کافی سکون میں ہیں ایسے موسم میں, کیونکہ اب جو مئی کا مہینہ کافی اچھا گزر چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جون کا مہینہ بھی کافی اچھا گزرے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے موسم, اچھا جی صدف اشفاق کمپلیٹ کر لیں. اشفاق جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بی پر. جی اشفاق. جی اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا کہنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے موسم کافی خوشگوار رہے گا. آسمان پہ کالے کالے بادل منڈلائیں گے. سکھر کے ارد گرد جو ایریا ہے, لاڑکانہ ہے, خیرپور ہے, دادو ہے, وہاں پر بہت زیادہ تیز برسات جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. وہاں پہ درخت بھی گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. وہاں پر جو ہے پچھلے دنوں جب بارش ہوئی تھی تو وہاں پہ آسمانی بجلی بھی گری تھی, لیکن تاحال جو بارشیں چل رہی ہیں, جو سیزن چل رہا ہے, اس میں الحمدللہ ایسا کوئی بھی نقصان کا جو ہے وہ اندازہ نہیں لگایا گیا, نہ ہی ایسی کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اور اب جو ہے سکھر کا ٹیمپریچر ہے کافی بہتر ہے اور سکھر کے شہری جو ہے میں بڑے دقت سے آپ کو یہاں پر روکوں گا. یہ لوگ مجھے بولنے دیتے ہیں, نہ میرے ہمنام کو بولنے دیتے ہیں. سیریسلی تو ہم دونوں کم بولتے ہیں ماشاءاللہ, دونوں اشفاق بہت کم بولتے ہیں. وہ بہت اچھا اور زبردست, مطلب ہمیں روکنا پڑ رہا تو تھوڑا رک جائیں. اچھا انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, میں رک گیا, حالانکہ میں خاموش بیٹھا تھا. آپ اس سے دیکھیں خوف کا کیا حال ہے. کس کا خوف ہے؟ میرا خوف ہے. اوہ گاڈ, چلے اب میں ٹرائی کروں گی اس خوف کو میں اپنا ہنر بناؤں گی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. تھینک یو سو مچ اشفاق نیازی کا صورتحال سے آگاہ کیا. اچھا جی, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ خبر یہ جی, سرگودا کے جو خصوصی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بچوں کے لیے ان کے تیار کردہ فن پارے ہیں, آرٹس اینڈ کرافٹ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں خصوصی بچوں کے فن پارے اتنے زبردست تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. تو اس پر ہم آپ کو حنان چودھری کی رپورٹ دکھائیں. اچھا جی, یہاں پر خبر ایک شامل کر لیتے ہیں. اسلام آباد سے خبر ہے, سپریم کورٹ کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ کے جج کے خلاف شکایات ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ جج کے خلاف شکایت پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے, ایسا بتانا ہے ذرائع کا. اور چیف جسٹس نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کونسل ممبر کو بھجوا دی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے
اور یہ شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر کو بھجوائی گئی ہیں. راجہ محسن اعجاز ہمیں بتائیں گے, یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا. بھجوائی گئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج کے خلاف شکایات کا یہ معاملہ ہے. مختلف بار کاؤنسلز اور وکلاء کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائی گئی تھیں, اور اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے خلاف کارروائی کا ایک واحد فورم ہے, اس نے ان شکایات پر کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بدیال کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات تھیں, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہی ایک سینئر ممبر کو بھجوا دی گئی ہیں. اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ تمام شکایات جو اس سلسلے میں آئی تھیں سپریم جوڈیشل کونسل کو, وہ بھجوائی گئی ہیں, کیونکہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری 2005 کے رولز ہیں, اس کے مطابق شکایات سب سے پہلے ایک ممبر کو اوپینین کے لیے مارک کی جاتی ہیں, اور اب چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے. اور کیا وہ ممبر سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, یا کوئی اور ممبر بھی ہو سکتے ہیں؟ اشفاق صاحب, بہت اہم سوال ہے آپ کا. عام طور پہ اس میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے ہی سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں, چیف جسٹس کے علاوہ سینئر پیونی جج, اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں. اور ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ سینئر پیونی جج کو نہیں بھجوائی گئی, بلکہ ایک اور سینئر ممبر کو بھجوائی گئی ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معزز جج کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہے, اور یہ شکایات تھیں جس میں مختلف بار کاؤنسلز تھیں, جس میں پاکستان بار کاؤنسل سمیت ایک پرائیویٹ وکیل ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ شکایات درج کروائی گئی تھیں سپریم جوڈیشل کونسل کو. اور اب چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جج کے خلاف شکایات پر کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس پروسیس کے سلسلے میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے, اس میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ہی ایک ممبر کو مارک کی گئی ہیں. یہ جتنی بھی شکایات ہیں, یہ تمام تر شکایات, یہ نیئرلی کوئی 10 کے قریب شکایات ہیں, اور یہ تمام شکایات چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے انہیں مارک کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ہی ایک. چلیں جی, بہت شکریہ راجہ محسن صاحب, آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کر دیا. لب لباب یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر کارروائی انیشیٹ کر دی گئی ہے. اچھا, اصولاً سینئر ممبر کو بھیجی جانی تھی, لیکن سینئر پیونی جج جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کو نہیں بھیجی گئی, ایک دوسرے ممبر کو بھیجی گئی ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز. اچھا, بچپن کی بات کر لیتے ہیں. بچپن کا خیال اس لیے آیا کیونکہ اب بچوں کی چھٹیاں ہو گئی, تو آپ کی جو سب سے خوبصورت میموریز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اسکول سے 2 مہینے کو جی چھٹی, یعنی کہ آپ کوئی صبح اٹھ کے نہیں کہے گا اٹھو اسکول جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سو بچے جو ہے نا, ان کے اندر بڑا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. اب ہمیں قدر آتی ہے کہ ہم اسکول ٹائم پہ سوچتے تھے جلدی سے بڑے ہو جائیں, ہوم ورک مل جاتا ہے, اور اتنے والدین جو ہیں وہ فوکس رہتے ہیں کہ بچوں کو وہ ہوم ورک کرائیں. ہم تو وہی کہہ دیتی تھی میں کہ 1 مہینے میں نے انجوائے کرنا ہے اور 1 مہینے پڑھائی کروں گی, گو کہ میں دوسرے مہینے بھی پڑھائی نہیں کرتی. اچھا, میری اماں پتہ کیا کہتی ہیں, کہتی تھیں کہ بیٹا یہ پڑھو اور صحیح سے پڑھو, تمہاری روٹین خراب نہ ہو. دیکھو 2 مہینے بعد پھر اسکول جانا ہے, اگر ابھی دیر سے اٹھو گے اور ساری چیزیں, تو پھر کیسے تمہارا چیزیں مینیج ہوں گی؟ پڑھتے تھے اتنے, آپ فرما برداری سے پڑھتے تھے. ان کی خواہش ہوتی تھی نا, میں نے خواہش, یہ تو مجھے پتا تھا, یہ میں نے بات اگلوا لی. آنٹی سن رہی ہوں گی, آئی ہوپ کہ ان کی خواہشوں پہ آپ مجھے پھر حساب دینا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب طریقہ کار, اب تشدد نہیں ہوتا, لفظی تشدد ہوتا ہے. لفظی تشدد. خیر, تو بچے جی بڑا انجوائے کرتے ہیں, لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ جو اشفاق نے جس طرف اشارہ کیا کہ جی وہ آپ کا روٹین بریک نہیں ہونا چاہیے اور کنٹینیوٹی رہنی چاہیے, فن بھی کر لیں, پڑھائی بھی کر لیں, اور پڑھائی کو بھی انجوائے کر لیں. سو ایسا کیا کریں, اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم عباس حسین صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, السلام علیکم. تھینک یو. جی بالکل. تو آپ نے بھی یقیناً آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا بچپن کا زمانہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا چھٹیوں کا. نہیں, ناٹ اونلی دیٹ, میری تو ہمدردی والدین کے ساتھ ہے جن کے لیے اس وقت 12 برس سے کم عمر کے بچے جو گھر میں, جی جی, اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایجز, 12 پھر ایک عدد 10, ایک ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے اب میں بور ہو رہا ہوں, اور والدین کا ایک جواب ہوتا ہے یہ لو اسکرین, یعنی گیجٹس. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت معقول بات نہیں ہے, اور بہت زیادہ اگر ایک 1 پوائنٹ فارمولا اگر میں والدین کو دے دوں, پلیز ہر کچھ وہ کرائیے جس کا اسکرین سے تعلق. کیسے کرائیں؟ بچپن ہم تو خالہ نانی کے گھر چلے جاتے تھے, اب تو وہاں سے آپ سیکھ لیتے تھے نا بہت کچھ.
اب کیسے؟ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں بہت ہی سمپل اور یعنی ان فن، جس میں کہ ہمیں بچوں کو لانا چاہیے. مثلا سانپ سیڑھیاں ہم سب نے اسنیکس اینڈ لیڈرز، بٹ اس میں ایک چھوٹا سا اسپن ڈال دیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ چھکے 2 کر دیں، اوکے. اور بچوں سے کہو کہ جب 2 آئیں انہیں پلس کر کے موو کرو. اوکے. جب بچے چھوٹے ہوں اب خوب سارے نمبرز یاد ہو جائیں گے. پھر ذرا اور بڑے ہوں وہ آپ ملٹیپلائی کر کے موو کرو. اوکے. That is interesting. اس سے پھر آگے چل کے آپ آستین کا سانپ اور سیڑھی بھی کھیل سکتے ہیں. نہیں وہ سانپ والی گیم تو ہو جائے گی گیم کے اندر، بٹ لک ایٹ دا بینیفٹ. 2 چھکوں کے نتیجے میں انہیں خوب سارے ٹیبلز 2 سے 6 کے متفرق سیٹ ہوتے چلے جائیں گے ان فن سارٹ آف وے. یس. یا پھر ہاں بالکل بالکل پلیز گو. اچھا تو اسکرین سے لیکن پھر دور بھی نہیں رہ سکتے نا، کتنی دیر آپ انہیں رکھ سکتے؟ سارے گیمز تو وہیں پر. بیلنس اسکول یعنی جو سائیکالوجسٹ کا سب سے بڑا کہنا ہے 8 سال کی عمر سے 0 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کوگنیٹو سکلز کا ایک سیٹ ہے ایگزیکٹو فنکشن. اٹس اے ویری گڈ ورڈ. لوگ جو کہ سن رہے ہیں اسے چیک اپ کریں ویکیپیڈیا میں دیکھیں. ایگزیکٹو فنکشن. ایگزیکٹو فنکشن ایک مجموعہ ہے ان تمام سکلز کا جو انسان کو انسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے چلے معقول انسان بناتے ہیں. مثلا اگر آپ نے گیم کھیلنی ہے تو آپ نے پلاننگ کرنی ہے. آپ نے گیم کھیلنی ہے تو پچھلی دفعہ کی گیم کی غلطیوں کو یاد رکھ کر کے وہ غلطیاں نہیں کرنی. آپ نے پرائرٹائز کرنا ہے کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں. آپ نے ورکنگ میموری میں یہ بات ہولڈ رکھنی ہے کہ اس گیم میں فلاں چیز ابھی ہو چکی تو اب میری باری ہے، اور اب اگر میں بہت ہی جی بھی چاہ رہا تو میں نے خاموش رہنا ہے، اگلے کی باری. یہ میں نے بہت ہی عام مثالوں سے، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ایگزیکٹو فنکشن. میں سمجھتا ہوں کہ اسکرینز بائی ڈیفینیشن ایگزیکٹو فنکشن کی دشمن ہے. وہ آپ کو یہ کرنے ہی نہیں دیتی، بیکاز ایک ہی کلک میں آپ کے وہ تمام کام ہو جاتے ہیں نا جو کام کے برین نے کرنے. کیپ یو انگیجڈ. جی تو وہ انگیجمنٹ نہیں ہے، وہ فیک انگیجمنٹ. وہ انگیجمنٹ سے فرار ہے. جب آپ ماچس کی تلیوں سے خوب سارے پزلس آ گئے جس میں نمبرز ہوتے ہیں ریٹن وتھ میچ اسٹک، پھر آپ سے کہا جاتا ہے ایک میچ اسٹک ہٹاؤ اور اس ایکویشن کو صحیح کر دو. انٹرنیٹ پہ ایسے بہت سارے. اب جب وہ بچے اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو 7 لکھا ہے تو یہ اچھا 3 + 4 is 7 but this is not 3, this is 5. بٹ ایک ماچس کی تلی ہلانے سے وہ 5 ہو جائے گا. Now when you do these kinds of things you are making children look. آپ ان کے جو یہ ایگزیکٹو فنکشن کے 5-6 چیزیں ہیں اس عمر میں سیٹ ہو جاتی ہے، وہ بچہ تا حیات سیٹ ہو جاتا ہے. مطلب اچھا یہ والی جو لرننگ ہوتی ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، جو آپ ایسے سیکھتے ہیں، آپ پرسپیکٹیو سیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا. اچھا ساتھ میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اب چھٹیوں میں سمر کیمپ بھی لگتے ہیں، یہ سمر کیمپ کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں اور کیا لگانے والوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں اور جانے والوں کے لیے پیسہ غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ Is it a good investment on your child? دیکھیے اگین ہر وہ چیز، میں تو سمر کیمپس کے لیے وہ لگانے والوں کے فائدے پر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی حرج نہیں، دونوں کا فائدہ. اگر منظم انداز میں بچہ فزیکلی، مینٹلی، باڈیلی، اپنے جسمانی حرکت میں کچھ دوست احباب گیمز کے ساتھ کچھ پٹو کا کھیلنا، کچھ باڈیلی حرکت میں ہے، اور وہ ایک جگہ سیف جگہ ہے جس میں کہ اس کو پھر تو یعنی دیر از نو ڈاؤٹ، اور اکثر جگہیں ایسی ہی. یہ پوری پوائنٹ آف ویو چل پڑی ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو بڑا پروفٹ کر رکھا ہوتا ہے. نہیں، ہمارے ملک کے اندر میں ہمارے گھر چھوٹے ہیں، ہمارے اسپیسز نہیں ہیں بچوں کے لیے. اسپیس ایک زمانہ تھا جب آپ بچوں کو بھیج دیتے تھے اور وہ گارڈن میں سائیکلنگ کر رہے وہ کریں، اٹ واز آل سیف. آج کیونکہ وہ تمام سب چیزیں نہیں ہیں، سمر کیمپس آر این ایکسلنٹ وے کہ آپ کا ٹرسٹ ہو کہ بچے اچھے ماحول میں کچھ کھیلیں، اور وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بھی یہاں پہ پورا بہت زیادہ. اور سر یہ بات اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ پہلے بیلنس ہوتا تھا. آئی ریممبر کہ کارٹون نیٹ ورک کا ایک ٹائم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی کا، کھیلنے کا ایک الگ ٹائم ہوتا تھا، اگر کراٹے سیکھنے بھیجنا ہے تو اس کا ایک الگ وقت ہوتا تھا، پھر تعلیم کا بھی ایک وقت ہوتا تھا، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پڑھیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک مخصوص ٹائم سے زیادہ آپ اس پہ فوکسڈ نہیں رہ سکتے، یو لوز اٹینشن. ٹھیک ہے.
اب کیا کیا جائے, کیسے اپنا دن کو مینیج آپ نے ہی جواب دے دیا اس کا, ہر چیز کا توازن ہی علاج ہے. آپ بہت سارے ماں باپ اسکول کے مارکس, اسکول کی کاپیاں, اسکول کے اسٹف کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. نہیں, پلیز ایسا نہ کریں. انسان کا تو بڑا کمال ہے کہ ابھی پینڈیمک ہی میں ہم نے جس کو لوگ کہتے ہیں لرننگ لاس, آئی تھنک دیٹس ایبسلیوٹلی کریزی. لرننگ لاس نہیں ہے, اسکولنگ لاس ہے. اور اسکولنگ اور لرننگ سیم چیز نہیں ہوتی. بچوں نے بہت کچھ اور ڈھنگ کی چیزیں سیکھ لی اسکولس میں نہ جا کر کے, جتنا کہ اسکول میں. لیکن سر یہ اسکول والوں کو بھی تھوڑا سا اس پہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہیے, ونس ہو آر واچنگ, کیونکہ اگر آپ کا بچہ if he is a good student, if he is a good being, اگر وہ نمبرز یعنی کہ اتنے نہیں لے رہا جو کہ ٹاپ اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں, بٹ ہی از اے گڈ کڈ, تو وہ بچے کو اچھوت کی طرح ایٹ ٹائمز ٹریٹ کرتے ہیں. جی ہو یہ تو شعور میٹر کرتا ہے نا. یہ تو ونس اگین ہم پریویلیج کر رہے ہیں مارکس کو اور نمبر کو اور امتحانات کو. پوری دنیا میں اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ٹیسٹنگ, ایٹ لیسٹ اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹنگ, از ون آف دا ورسٹ تھنگز یو کین ڈو فار اے ینگ چائلڈ ایج 11 اینڈ بلو. تو یہ تو مطلب بالکل کلیئر. بٹ نہیں, میں اپنی وہ بات پوری کروں کہ جو چیز کے والدین نے اپنا سیریسلی تعلیم کو جو غلاف کے طور پہ بچے کو جو یعنی مصیبت کر کے کرتے ہیں, پلیز ایسا نہ کریں. بہت ساری اور چیزوں میں ایگزیکٹو فنکشن پلے میں سب سے زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. کاغذ قلم کی پینسل سے الجبرا کرنے میں بھی پلاننگ ہے, اسٹیپس ہیں وہ, لیکن سانپ اور سیڑھیوں کے 2 چھکوں سے کھیلنے میں بھی بہت ساری دیگر چیزیں آ جاتی. یعنی کہ چھکے 2 ہی اچھے. کسوٹی بھی آپ کھیل سکتے ہیں, جنرل نالج کے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کتاب کا حوالہ دے دوں, 365 ٹی وی فری ایکٹیویٹیز یو کین ڈو وتھ یور چائلڈ. 365 ٹی وی فری ایکٹیویٹیز یو کین ڈو وتھ یور چائلڈ. روتھ اینڈ اسٹیو بینٹ اویلیبل. بہت اعلیٰ, زبردست. اس بک کا نام نوٹ کر لیں جی. اور تھینک یو سو مچ باز صاحب, اور زبردست انہوں نے ٹپس دی ہیں, بتایا ہے, اور یقیناً ہم آگے آنے والے دنوں میں اس سے ہم بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. بچوں نے آئی ہوپ سیکھا ہوگا, اسپیشلی والدین نے سیکھا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین جناب. اور عمر ہے صرف 14 سال, لیکن میڈلز ہیں بے شمار. اور میں سوچ رہی ہوں جب میں اتنی چھوٹی تھی میں نے تو کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دیا, پڑھائی کر لیتی تو میرے لیے بہت ہی بڑا کام ہوتا تھا. کر لیے ابھی تو ماشاءاللہ میں یہاں بیٹھی, کیا سمجھا آپ نے مجھے, الحمدللہ جیسی تیسے بھی ہے. آپ کی کو جی سراہتے ہیں آپ اگر, تو بہت شکریہ. میں کیا کہوں, میں بڑی ناچیز سے انسان ہوں. خیر جی, آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک زبردستی لڑکی سے, ایک ایسی ماہر تیراک سے جنہوں نے نہ صرف حال ہی میں ہونے والے نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, بلکہ وہ اب تک سوئمنگ کے کئی قومی ایونٹ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں. 14 سال ان کی عمر ہے, نام ان کا حریم ملک ہے. انہوں نے 34ویں قومی گیمز کے اوپن تیراکی کے مقابلوں میں 3 گولڈ میڈلز اور چاندی کے 2 تمغے اپنے نام کیے. کیا بات ہے. اور آج کل جس طرح سے کموڈیٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو گولڈ میڈل obviously they are just replicas. تو خیر بڑا ایک اعزاز ہے. مجموعی طور پر اب تک 11 سونے, 5 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کر چکی ہیں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حریم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور یہ بتائیے گا کہ یہ کیسی فیلنگ تھی, مطلب آپ جب نیشنل گیمز میں گئی تھی آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اتنے میڈل جیت گے؟ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنے میڈل جیت سکتی ہوں. میں ادھر پہنچی لاہور تو بہت گھبراہٹ سی فیلنگ تھی, پر پھر ہوٹل میں صحیح فیل آ رہا تھا, کیونکہ دوستوں کے ساتھ تھی, سب بات چیت کر رہے تھے, ایک دوسرے کو ہائپ اپ کر رہے تھے, تو مزہ آ رہا تھا. اور پھر پہلی ریس کے بعد تو کانفیڈنس لیول بہت اوپر گیا. اچھا, تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا, کب سے کر رہی ہیں, کب سے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں؟ میں نے پہلے سوئمنگ 2 یا 3 سال کی جب میں نے سوئمنگ اسٹارٹ کی تھی. جی, اور پھر 8 سال پہ میں نے اپنا پہلا کمپٹیشن کیا تھا جو سندھ اوپن تھا. اس میں آپ کیا کارکردگی دکھائی تھی پہلے کمپٹیشن میں؟ ایک برونز آیا تھا انڈیویجول میں, اور ایک ریلے میں بھی برونز آیا تھا. آل رائٹ. تو یہ جو آپ نے جو ریکارڈ بنائے ہیں, جو میڈلز لیے ہیں, یہ کتنے 100 میٹر کی وہ تھی؟ میں نے 200, 100 اور 50 میٹر بریسٹ اسٹروک میں میں نے گولڈ اٹھائے, اور 400 IM اور 200 IM میں میں نے سلور لیا, اور ریلیز میں میں نے 1 سلور اور 2 برونز لیا اپنے ٹیم کے ساتھ. تو یو مسٹ بی ورکنگ آن دیٹ ایز ویل کہ وہ اس کے اندر مزید آپ بہتر ہو سکیں.
اوکے اب کیا سوچ رکھا گیا ہے, کیا پلان کیا ہوا ہے کہ ابھی تو یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو, سو ماشاء اللہ کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے سوچ کر رکھا کہ میں ایکسپرٹ ساتھ ٹریننگ کروں. جیسے تھائی لینڈ میں بہت اچھے کورسز ہوتے ہیں, اور دبئی میں بھی ادھر جانا چاہتی ہوں, اور انٹرنیشنل میں اپنے قوم کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں. اچھا, ویسے یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کی بات ہوتی ہوگی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کا اسٹیمنا, انڈیورنس, یہ ساری چیزیں اور ٹیکنیک ویسے ہی ہونی چاہیے. تو وہاں پر آپ ٹیپس وغیرہ دیکھتی ہوں گی یا ان کی تیاری دیکھتی ہوں گی, پریپریشن, کیا ڈفرینس کیا ہے جو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہے؟ ادھر پولز ہوتے ہیں, کراچی میں جیسے پولز ہوتے نہیں. میں کراچی میں رہتی ہوں, کراچی میں پولز ہیں ہی نہیں, کوئی اولمپک سائز پول ہے ہی نہیں, خالی ایک ہی پول ہے جم خانہ کا, وہ بھی لائک اولمپک سائز نہیں ہے, کوئی 50 میٹر پول کا ہے ہی نہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو ہمارے لیے سوئمنگ پولس پرووائڈ کرنے چاہیے, اور اس کے علاوہ اکوپمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے, اکوپمنٹ پھر یو ایس یا یو کے سے منگوانا ہوتا ہے. سو جیسے تھائی لینڈ اور دبئی میں It must have been very difficult for you, like ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اسکلس کو بڑھانا, اور سو یہ کیسے مینیج کیسے کرتی ہیں, پھر کتنا ٹائم دیتی ہیں, پریکٹس کتنی کرتی ہیں؟ اس کمپٹیشن کے لیے 2 مہینے پہلے میں نے ڈبل ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی, جس میں نے 2 گھنٹے صبح میں ٹریننگ کی اور 2 گھنٹے شام, اور الگ سے میں نے 1 گھنٹہ جم بھی کیا تھا. اور یہ تھوڑا مشکل تھا کیونکہ ایگزام بھی ہوتے ہمارے سب کے. ہاں ظاہر ہے, کیونکہ ادھر بھی توجہ دینی ہوتی ہے. اچھا, کراچی میں آپ نے کہا کہ صرف جم خانہ ہے جہاں پر پول ہے, لیکن وہ بھی اولمپک اسٹینڈرڈس کا یا سائز کا نہیں. لاہور اور اسلام آباد میں صورتحال مختلف ہے, وہاں پر ہیں ایسے پول؟ جی ادھر ہیں, جیسے ایک یہ بلاک DHA میں ایک پول ہے, اور پھر یہ گدافی کا اسٹیڈیم میں بھی بہت اچھا پول ہے. اوکے. مطلب ہم اس پر بھی بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی فیسلٹیز ہمارے جو اس طرح کے ینگسٹر ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں, اور آپ کو یاد ہے جب اولمپک گیمز ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کتنی ہوتی ہیں, تو ہم نے جی ان کو کیا دیا ہوا ہے ان دا نیم آف فیسلٹیز, وہ آپ کے سامنے ہے کہ سوئمنگ پول اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ پریکٹس کر سکتے. 14, آپ اگلے 3-4 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اگر آپ کو پراپر جو ہے وہ آپ کو اپنے پوٹینشیل کا ظاہر پتہ ہوتا ہے ہر کسی کو, where do you see yourself? 3-4 سال میں میں اولمپک سوئمر بننا چاہتی ہوں, جیسے کرن خان اور بسمہ خان, ان کی طرح میں انٹرنیشنلی جانا چاہتی ہوں, اور مجھے اوپن کی ریکارڈ بھی میں بریک کرنا چاہتی ہوں. اوکے, زبردست. تو یہ بتائیں کہ کیا پریکٹس کے علاوہ اور کیا کرنا پڑتا ہے, کوئی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور کیا چیزیں انکلوڈ کرنی؟ جی ڈائٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ امی مجھے کھانا دیتی ہیں کہ ڈائٹ پلان پورا بناتی ہے میرے لیے. اچھا, سو یو ہیو فل سپورٹ فرام یور فیملی؟ جی بہت سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں سوئمنگ پول تک, ہم خود ہی چھوڑتے ہیں. جی, اور لاہور بھی میرے ساتھ میری امی آئی تھی. اوکے, سوچیں امیاں جو ہیں وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہیں. یہ بڑا میٹر کرتا ہے ویسے فیملی کی سپورٹ. تو باقی اس کے علاوہ ریلیٹیوز وغیرہ وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہوں گے؟ جی بہت خوش ہوتے ہیں, جیسے وہ کمپٹیشن کے بعد میرے پاس ملنے آتے ہیں اور کنگریچولیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, بہت سارے لوگ یہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اس طرف آ گئے, اسپورٹس کی طرف آ گئے, تو پڑھائی نہیں کریں گے, تو ایسا ہے آپ پڑھنے میں اچھی ہیں, دونوں چیزوں کو ٹائم دیتی ہیں؟ جی میں پڑھائی میں بھی اور سوئمنگ پہ بھی دونوں پر فوکس کرتی ہوں. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ ٹائم پہ میں اپنے ٹائم پہ سوئمنگ کرتی ہوں, اپنے ٹائم پہ پڑھائی کرتی ہوں. پھر جیسے ٹائم پہ وقت لائک سوئمنگ لائک اسٹڈیز پوری کمپلیٹ کروں, ہوم ورک پورا کروں, پھر جا کے سوئم کروں. اچھا, اور آپ کے اسکول میٹس یا آپ کے جو کلاس میٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, یا مطلب کیا کہتی ہیں آپ کو؟ جی وہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ کہاں ٹرین کرتے ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ٹرین کرتے تاکہ وہ میرے ساتھ آ جائیں ٹریننگ کرنے کے لیے. بہت لائک اچھی فیلنگ آتی ہے جب دوسروں آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں. ظاہر ہے, دس از اے گریٹ فیلنگ. چلیں, وی وش یو آل دی بیسٹ, اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر یار بھائی کے توسط سے ہم سندھ گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ بھائی یہاں پر کوئی اچھا ہونا چاہیے سلسلہ, پولز وغیرہ ہونے چاہیے. اور یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ. تھینک یو سو مچ حریم, اور وش یو بیسٹ آف لک. پاکستان کا نام بڑا کریں گے, اسی طرح میڈل جیت کر آئیں, اور اسی طریقے سے کوششیں جاری رکھیں. چلیں جی, ایک بریکنگ ہے یہاں پر کہ جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. جواب میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو سنے بغیر کمیشن کی کارروائی روک دی گئی. کمیشن نے آرٹیکل 209 پر اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر دیا تھا. راجہ محسن مزید ہمیں بتائیں گے. جی دیکھیے, سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی, اور اس کیس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری نے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا ہے. اور اس جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو سنے بغیر
کمیشن کی کارروائی کو روک دیا گیا۔ کمیشن نے آرٹیکل 209 پر اپنا موقف سب سے پہلے اجلاس میں واضح کر دیا تھا۔ جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ واضح کیا گیا تھا کہ کمیشن کی کارروائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہ سمجھا جائے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی۔ مبینہ آڈیو لیک کے دیگر افراد نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست نہیں کی اور نہ ہی کمیشن پر اعتراض اٹھایا، اور آڈیو لیک سے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے بھی بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بلیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ یہ کیس نہ سنے۔ ذاتی مفادات سے متعلق کیس کوئی جج نہیں سن سکتا۔ کمیشن کو آڈیو لیک کی انکوائری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔ کمیشن کو یہ ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی ہے، اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آڈیو کمیشن آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیشن یقین دلاتا ہے کہ متعلقہ فریقین کی اٹھائے گئے اعتراضات کو سنا اور ان پر غور کیا جائے گا۔ اس جواب میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کے 2 کردار، ایک صحافی عبدالقیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم، یہ دونوں حضرات کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تھینک یو سو مچ راجہ محسن اعجاز۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ذرا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی فیصلہ آباد ایئرپورٹ پر کارروائی۔ شارجہ جانے والے مسافر سے جی آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، اور مسافر کے حوالے سے مزید کیا معلومات ہیں ذرا ہی جان لیتے ہیں۔ تو صلاح الدین ہمارے ساتھ ہے۔ صلاح الدین بتائیے گا کیا صورتحال رہی، منشیات برآمد ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ مسافر شارجہ جا رہا تھا، اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو مٹھائی کے ڈبوں میں اس کی تہ میں ہیروئن چھپائی گئی تھی۔ 3 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ مسافر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید قانونی کارروائی کے لیے اے ایس ایف نے اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین۔ سوہن حلوے کے ڈبے میں آپ اندازہ کریں ہیروئن لے کے جا رہے تھے، وہ بھی شارجہ مڈل ایسٹ۔ مطلب کوئی کام کی چیز ایکسپورٹ نہیں کر رہی، یہ ایکسپورٹ کی حد ہے ویسے۔ اچھا جی، اب ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آپ کو دے دیں۔ سابق مشیر برائے احتساب اور ایسٹ ریکوری یونٹ، آپ نے نام سنا ہوگا، پریس کانفرنس جو کرتے تھے، شہزاد اکبر صاحب، ان کے بھائی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہزاد اکبر کے بھائی کی بازیابی کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز کو 2 روز کا وقت دے دیا، اور 2 دن کا وقت ہے برات اکبر کو پیش کریں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے۔ جہانگیر اسلم سے جان لیتے ہیں۔ جی جہانگیر بتائیے ذرا۔ سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کے بھائی کی بازیابی کے حوالے سے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے شہزاد اکبر کے بھائی کی بازیابی کے لیے ڈی آئی جی آپریشن کو 2 دن کا وقت دے دیا ہے۔ 2 دن کا وقت ہے، مراد اکبر کو پیش کریں۔ ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ڈی جی آپریشن شہزاد بخاری عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ وکیل درخواست گزار قاسم ودود بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو 2 روز میں مراد اکبر کو پیش کرنے کا احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ جہانگیر صورتحال بتانے کے لیے۔ تو چلیں جی، اب یہ ہے کہ احکامات تو جاری کر دیے گئے۔ بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ بالکل چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور یہاں پر جی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہے نیپرا سے متعلق؟ ابھی خبر بتائی گئی ہے، وہ ہے کہ نیپرا نے اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور 1 روپے 60 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، جس سے بجلی صارفین پر 15 ارب 60 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، اور آئندہ ماہ کے بلوں میں یہ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ اچھا، اضافے کا اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا اتھارٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ تو جاتے جاتے ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی، آپ دکھی نہ ہوئیے گا۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، اجازت لینے کا۔ اللہ حافظ۔